औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, AB इंटरटेनमेंट के बच्चों की तरबियत इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वक़ार कादरी और मेरे साथ मेरी टीम, हमारे बच्चे मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके इल्म में है कि हम कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करते हैं, फिर उनका तर्जमा पढ़ते हैं और फिर बच्चों की सतह के जो फ़िक़ही मसाइल, जो इस्लाही मसाइल, इस्लाही चीज़ें और जो अकायद के मुतल्लिक़ चीज़ें उनको हम समझाते हैं, बच्चों के बयान करते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस्लाम का जो माशरती तशख़्ख़ुस है उसके क़याम के लिए जो ज़रूरी अनासर हैं, जो आम तौर पे माशरती ज़िंदगी में अपनाने की चीज़ें हैं, जिससे हमारा मुआशरा एक अच्छा हसीन इस्लामी मुआशरा लगे, उन कदरों पर बात करते हैं जो आम तौर पे आजकल मफ़क़ूद हैं और उनका फ़ुक़दान पाया जाता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिनमें हम कुरान मजीद की आयात की तिलावत करते हैं और फिर उसके माना और मुख्तसर मफ़हूम पर बातचीत करते हैं, उसमें सिलसिलावार हमारा जो सिलसिला चला हुआ है वो सूरह आबासा जो 30वें पारे में है, कुरान मजीद की 80 नंबर सूरत है, हम उस पर पहुँचे हैं और सूरह आबासा की आयत नंबर 37 नंबर आयत तक हम पढ़ के उसके माना और मफ़हूम अपने बच्चों को समझा चुके हैं। आज हम आयत नंबर 38 से आयत नंबर 42 तक, चूँकि ये 42 ही आयात हैं टोटल इस सूरत की, 42वीं आयत आखिरी आयत है, इन आयात का मुताला करेंगे और इसमें जो अल्लाह को मंजूर हुआ उसका माना और मफ़हूम उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आयात की तिलावत करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरतुन ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। ये आयत नंबर 38 से आयत नंबर 42 तक हिस्सा हमने तिलावत किया। पहले इरफ़ानुल कुरान का तर्जुमा, उसके बाद इसकी तफसील में जाएंगे। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, उस दिन बहुत से चेहरे ऐसे भी होंगे जो नूर से चमक रहे होंगे, वो मुस्कुराते, हंसते और खुशियाँ मनाते होंगे। वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और बहुत से चेहरे ऐसे होंगे जिन पर उस दिन गर्द पड़ी होगी, मज़ीद उन चेहरों पर स्याही छा जाएगी। यही लोग काफिर और फाजिर बद किरदार होंगे। इस सूरह मुबारक जिसका इख्तिताम हो गया आबसा, इसके पूरे मानवी और मौज़ूआती तरतीब अगर देखें तो उसका ख़ुलासा हम याद दहानी के लिए मुख्तसरन बता दें कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम, अम्र इब्ने उम्मे मक्तूम सहाबी हैं नाबीना, उनके वाक़े से इस सूरत का आगाज़ हुआ। उसके बाद इस सूरत को, कुरान मजीद की आयात को लिखने वाले और उसको आगे मुंतकिल करने वाले जो इज़्ज़तदार फ़रिश्ते हैं और जो सोहफ़ मुताहरा कह के उसकी इज़्ज़त और तकरीम पर बातचीत की गई कि यह अज़ीम किताब है। उसके बाद 5 आयात में इंसान के पूरे लाइफ साइकिल पर बात की गई कि वो पैदा कैसे होता है, अल्लाह ने उसकी पैदाइश में क्या आसानियाँ की, फिर वो मर जाएगा और फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा उठाएगा। इस सिलसिला के बाद फिर सिलसिला चल पड़ा कि इंसान तो अपने खाने पर गौर कर, यानी मादी चीज़ों के दलाइल बयान हुए कि आसमान से पानी कौन बरसाता है, ज़मीन से रिज़्क़, गल्ला, फल, जैतून, खजूर, अला हज़ल क़यास, ये कौन उगाता है। इन तमाम चीज़ों पर इन दलाइल को बयान करके फिर कहा गया कि जो ये सब कुछ कर सकता है वो एक ज़ोरदार चीख के साथ तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, कब्रों से दोबारा उठाएगा और फिर उसकी बारगाह में पेश होना, हिसाब व किताब होना। यहाँ तक बात ख़त्म हो चुकी थी कि उस दिन भाई अपने भाई से दूर भागेगा, माँ बाप से दूर भागेगा, एक शख्स बीवी बच्चों से दूर भागेगा, चूँकि उस दिन सबको परेशानी लाहक होगी और वो परेशानी दूसरों से उसको दूर भगाएगी। ये 37 तक आयात का ख़ुलासा था। 38 से 42 तक आगे अब जो क़यामत के दिन जो चेहरों के तासुरात होंगे, कुरान मजीद ने उस पर भी बात की। सुभान अल्लाह, चेहरे कैसे होंगे, अच्छे लोगों के चेहरे कैसे होंगे, बुरे लोगों के चेहरे कैसे होंगे, मोमिनीन के चेहरे कैसे होंगे, काफिरों के चेहरे कैसे होंगे। यानी आप देखिए कि चेहरों से पहचान हो जाएगी क़यामत के दिन कि अच्छे कौन है और बुरे कौन हैं, ईमान वाले कौन हैं और ईमान से महरूम लोग कौन हैं, नेक किरदार वाले कौन हैं और बुरे किरदार वाले कौन हैं। ये चेहरे वाज़े कर देंगे।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن اب دیکھیے قیامت کا عالم، نفسا نفسی کا عالم، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی طرح گرم، پسینے کا یہ عالم کہ ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے، بھائی بہن سے دور بھاگ رہی ہے، بیوی بچوں سے دور، بچے بیوی سے دور بھاگ رہے ہیں، شوہر بیوی سے دور، ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم۔ اس نفسا نفسی کی کیفیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نہایت روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، جس طرح ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ مسکراتے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں خوشیاں۔ جب سورج سوا نیزے پر ہے اس وقت خوشیاں، اس وقت چہرے کا روشن ہونا۔ جب ہر ایک کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ نفسا نفسی میں ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اس وقت میں ایک طبقے کا ایسا ہونا جو خوشیاں منا رہا ہوگا اور خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کی اطاعت کے آگے چھوڑ دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کے رسول کی بندگی اور اطاعت میں گزارتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کون ہو سکتا ہے کہ جو اس نفسا نفسی اور اس تکلیف اور اس شدید دن خوشیاں منائے اور اس کا چہرہ روشن ہو؟ وہ یقیناً اولیاء ہوں گے، وہ یقیناً انبیاء ہوں گے، وہ یقیناً صالحین ہوں گے، وہ متقین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اس دنیا کو اچھا تو گزارا ہوگا مگر ترجیح آخرت کو دی ہوگی۔ اس دنیا کو اطاعت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزارا ہوگا، اور ان کی پوری اس دنیا کو گزارنے کے اندر جو ترجیح ہوگی اور جو تصور ہوگا اور جو ذہن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ہر وہ کام جو یہاں کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچ کے کرتا ہے تو کرتا بھی ٹھیک ہے، درست کرتا ہے اور حق کام کرتا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اس دن ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کروائے کہ اس دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، یقیناً یہی لوگ اس دن کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا کہ کچھ لوگ تو یہ روشن چہرے والے ہوں گے جو خوشیاں منائیں گے اور مسکرائیں گے، چونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے رب کے وعدے پورے ہو گئے، جو کچھ قرآن نے اور صاحب قرآن نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، ان پر مٹی اور گرد و غبار ہوگا، یعنی وہ پریشان حال ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور قبول کیا تو اس کو پوری طرح اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، دیگر جو الہامی کتابیں تھیں ان کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ وہ طبقہ کون ہوگا؟ اس دن ان کے چہرے گرد پڑی ہوگی۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ نے فرمایا نہ صرف گرد پڑی ہوگی بلکہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی، کالے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بڑا سخت دن ہوگا، اس دن سیاہی چھا جائے گی کچھ چہروں پر، اور وہ ناکامی کی علامت ہوگی۔ یعنی اہل محشر پر ایک نظر ڈال کے دیکھا جا سکتا ہوگا کہ یہ روشن چہرے والے یہ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ جن کے چہرے سیاہ ہیں یہ ناکام لوگ ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اللہ نے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی لوگ کافر بد کردار ہوں گے۔ یعنی کافر کون؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یہ کافر اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ اور جو مسلمان ہوں گے لیکن نیک عمل نہیں کریں گے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو جہنم میں جائیں گے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ پھر جہنم سے جنت میں بالآخر آ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے منکر رہے، اعمال بعد کی بات ہے، اعمال کی قبولی، وہ پھر ہمیشہ اسی حالت میں اور جہنم میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنی آئندہ نسلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی پروگرام کا وقت جاری ہے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ملاقات ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس حصے میں
ہم اسلام کی ان معاشرتی اجتماعی قدروں پر بات چیت کرتے ہیں اور ان کو اپنی اگلی نسلوں میں زندہ کرنے پر بات چیت کرتی ہیں اور ان کی اہمیت بیان کرتی ہیں کہ کس طرح اسلام بطور ایک معاشرتی قوت زندہ تھا اور کس طرح اس نے کئی صدیاں حکومت کی. چونکہ معاشرہ اسلامی تھا تو پوری کی پوری ریاستیں اسلامی تھیں اور پورے کے پورے بر اعظم اسلامی تھے. اسلام کی جو قدریں ہیں وہ ایک انفرادی حیثیت میں ہوتی ہیں، ایک معاشرتی حیثیت میں ہوتی ہیں. انفرادی حیثیت میں اسلام اتنا مؤثر، کوئی بھی مذہب اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا جتنا معاشرتی حیثیت میں کر سکتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اسلام مذہبی معاشرتی ہے. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ ذاتی، انفرادی اور عبادات اور اپنی عبادت گاہوں تک محدود ہیں، بلکہ اسلام وہ واحد دنیا کا دین اور مذہب ہے اور ضابطۂ حیات ہے جو اجتماعیت کا درس دیتا ہے. جو نماز بھی پڑھتا ہے تو پڑھاتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے لیے ہدایت نہ مانگو، اہدنا الصراط، ہم سب کو ہدایت عطا فرما. جو کہتا ہے کہ انعمت علیہم، ہم سب پر انعام فرما. جو اجتماعیت کی بات کرتا ہے. تو انہی معاشرتی قدروں پر ہم اس پروگرام کے حصے میں بات چیت کرتے ہیں. آج ہم جس پر بات کریں گے، وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک منفی قدر ہے جس کی روک تھام کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خوف اور دہشت پھیلانا. جس سے لوگوں کے دل دہل جائیں، لوگ ڈر جائیں، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے. یہ چیز بڑی عام اور کامن ہے اور اس کو بڑا معمولی بھی بعض اوقات سمجھا جاتا ہے. اور ہم خاص طور پہ جن معاشروں میں رہتے ہیں ان میں ٹی وی چینلز اور نیوز اور ان کے ذریعے اس نوعیت کی بہت ساری سنسنی خیز چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جن کی اصل کچھ نہیں ہوتی. اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اسلام اس بات کو سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ناپسند کرتا ہے کہ خوف پھیلایا جائے یا کوئی ایسی بات پھیلائی جائے جس سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان خوف زدہ ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، چونکہ جو وہ دور تھا اس دور میں خوف و ہراس کرنے کی کچھ متعین صورتیں تھیں. کوئی تلوار لے کے آ جاتا تھا، علامت ہوتی تھی یہ لڑنے آیا. نیزہ لے کے آ جاتا تھا، علامت ہوتی تھی یہ لڑنے آیا. اس سے دوسری جو لوگ تھے، دوسری پارٹی تھی، اس پر وہ خوف کی ایک کیفیت تاری ہو جاتی. لیکن اب اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ اور یہ ایک یونیورسل آپ نے بات فرمائی کہ ہتھیار سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے اگلا خوف زدہ ہو اور جس کو اٹھانے سے مقصد اٹھانے والے کا دوسرے کو خوف زدہ کرنا ہو. آپ نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میری امت سے نہیں. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اب وقت کے ساتھ ساتھ، زمانوں کے ساتھ ساتھ خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے کی صورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. کسی دور میں کوئی تھی، حضور کے دور میں اور تھیں، بعض ادوار میں اور تھیں. اب جو ہمارا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جب ہم اس پر بات چیت کرتے ہیں تو اس میں یہ کئی صورتیں بدل چکی ہیں، کئی صورتیں سامنے آ چکی ہیں. اور وہ صورتیں کیا ہیں؟ مثلا ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں شادیوں پہ مختلف اوقات میں کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. اب ہوائی فائرنگ کیا ہے؟ یہ خوف اور دہشت پھیلا دیتی ہے گرد و نواح کے علاقے میں. ہم اس کو ایک عام بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے کمزور دل لوگ یا جن کے اعصابی نظام جن کا کمزور ہے، جن کے اعصاب اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ بڑی بڑی بعض اوقات تکالیف اور بعض اوقات ان کی اموات تک ہو جاتی ہیں. اور اگر اتنی شدید نہ بھی ہو تو بہرحال خوف زدہ تو وہ ہوتے ہیں، اور حدیث میں خوف زدہ کرنے پر ہی وعید آئی. اور دوسری صورت جو ہو سکتی ہے، مثلا شادیوں پر بھی یہ رواج چل پڑا ہے فائرنگ کا یا اس طرح کے پٹاخے وغیرہ چلانے کا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گرد و نواح میں قریب لوگ کھڑے ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دور بیٹھے ہیں جن تک صرف آواز پہنچ رہی ہے، وہ ماحول اور جس ماحول میں وہ چلائے جا رہے ہیں یہ تفصیلات نہیں پہنچ رہی، تو ان کو بہرحال ایک خوف کی فضا قائم ہوتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ. ہم اس کو ایک اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کئی انداز ہیں دیکھنے. ہمیں بہرحال ہم پابند ہیں اپنے نبی کی تعلیمات کے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے خوف زدہ ہوں. اس کی اور بھی ہمارے معاشرے میں کئی صورتیں ہیں.
جھوٹ بھی اس کی ایک صورت ہے. مثلا ایک بات ہے، کوئی ایک بات کسی نے کی ہے، اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے اور اتنا غلط انداز میں پیش کر دیا جائے کہ وہ اصل سے ہی ہٹ جائے، حقیقت سے دور ہو جائے، اور وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہو جائے، اور اس سے مقصد کیا ہو؟ اگلے کا نقصان، اگلے کو خوفزدہ کرنا، اور اگلا ڈر جائے. کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے، اس کو اتنا ایکزیجریٹ کر دیا جائے، اتنا اس کے اندر مبالغہ ڈال دیا جائے کہ ظاہر اگلا انسان خوفزدہ ہو سکتا ہے، اس سے انسان ڈر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو کچھ تحفظات لاحق ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں کئی رسمیں موجود ہیں. مثلا 1 اپریل کو ہمارے اپریل فول منایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فون کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی فول بنایا، بے وقوف بنایا. تو اس بے وقوف بنانے سے بعض اوقات، بلکہ اگر اس کی پوری ہسٹری دیکھی جائے تو 100 کے قریب، اس سے بھی زیادہ اموات ہیں جو اپریل فول منانے کے دوران ہو چکی ہیں پوری دنیا میں. تو خوف زدہ کرنا تو چھوٹی بات رہی ہے، تو اس سے بھی آگے نکل گیا. یعنی ایک پورا دن متعین کر دیا گیا کہ اس دن ہم جھوٹ بولیں گے، علامان الحفیظ. یہ عجیب بات ہے. تو یہ محض بے وقوفانہ بات ہے، فضول حرکت ہے. اور اس نوعیت کا کوئی بھی کام جس سے اگلے انسان کا دل بیٹھ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو اعتماد دیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور اچھائی کے کام میں تعاون کرو، اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات نہ پیدا کرو، چونکہ جو مشکلات پیدا کرتا ہے اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات کی طرف سے آسانیاں میسر آتی ہیں اور آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں. اگر ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، یہ ایک تجربے کی بات بھی ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں اور پازیٹیو، اپنا مائنڈ سیٹ ہی پازیٹیو کر لیں کہ ہم نے کسی کے اگینسٹ، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا، تو پھر کیا آپ دیکھیے گا نتیجتاً ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ کوئی ہمیں بھی تنگ نہیں کرے گا، ہمارے لیے بھی اللہ کی ذات آسانیاں کر دے گی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کی، انسانیت کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اتنی دیر جتنی دیر وہ کسی دوسرے انسان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کا کام کر رہا ہوتا ہے، اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو بندوں کے کام تو ناقص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل ہو وہ تو کامل رہتا ہے. تو ہم جتنی دیر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اتنی ہی دیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں کرنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تا